सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, तीसरा आज रोज़ है और 3 दिन से आज PIC बंद है। एमरजेंसी में किसी किस्म का कोई इलाज मुमकिन नहीं हो पाया। दीगर जगहों पर कमरों में मरीज़ों को अद्वियात दी जा रही हैं। मरीज़ आ रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो वकला 250 जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, उनमें 80 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। 40 के करीब उनको जुडिशल भी कर दिया गया है। और वकला ने इस वक्त हड़ताल कर रखी है। पंजाब बार कौंसिल मुख्तलिफ शहरों के अंदर बड़े छोटे तमाम अदालतें बंद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल सेक्रेटरी जनरल ने जिस किस्म की बात की और जिस किस्म का बयान दिया और उसके बाद उन्होंने अदालती कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, तो अदालत ने उनका लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया। और इस बात पर भी वकला आज काफ़ी नाला और गुस्से में नज़र आए हैं। अब हुकूमत की जो जिम्मेदारी बनती है, क्या वो हुकूमत इस वक्त अदा कर रही है? क्योंकि इससे पहले भी हुकूमती नाअहली पर सवाल उठाया जाता रहा है कि जब ये मामला हुआ था 23 नवंबर को और उसके बाद से अब तक सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो पाई। मुकदमा दर्ज हुआ तो गिरफ्तारी नहीं हो पाई डॉक्टर्स की जानिब से, फिर एक तकरीर और तकरीर के बाद जो कुछ हुआ, बहरहाल वो जस्टिफाई किसी तरह से वकला की जानिब से नहीं है। सीनियर वकला ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए मुआफ़ी मांगी खड़े होकर के ये गलत हुआ, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने हड़ताल की भी कॉल दे दी है। अब पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में हड़ताल के हवाले से बात आगे बढ़ रही है। पहले ही अदालतों की जो सूरत हाल है साइलिन की सूरत के सामने है। PIC जिसे बंद किया गया, वहाँ तोड़ फोड़ हुई, वहाँ पूरे के पूरी मशीनरी ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, तबाह हो गई। उसकी सूरत हाल अब क्या है कि कब तक इसे खोल दिया जाएगा? महविश सुहेल हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महविश, बताइएगा कब तक PIC खोले जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, लॉयर्स की हंगामा राई के बाद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी जो है वो आज रात 8 बजे के बाद जो है वो बहाल कर दी जाएगी। OPD जो है वो इम्कान है कि कल तक जो है वो ऑपरेशनल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनसे हमने बात की तो उनका यही कहना था कि उनको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करने में आ रही है, क्योंकि किसी के ऑपरेशन का टाइम था आज का, और जब टाइम देते हैं तो 6 महीने का नेक्स्ट टाइम जो है वो मिलता है। अगर एक दिन अगर वो मिस करा दें तो पेशेंट्स जो है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा बहुत से पेशेंट्स थे जिनके ऑपरेशन होने थे, जिनके स्टंट्स चलने थे, किसी की एंजियोग्राफी होनी थी, किसी की एंजियोप्लास्टी होनी थी, किसी के टेस्ट होने थे, किसी का रूटीन चेकअप था जो कराने आए थे। और इमरजेंसी जो है वो भी यहाँ पे काम नहीं कर रही। जब डॉक्टर्स जो है वो दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करते हैं तो उनका ये कहना था कि वहाँ पे जाके जब हम दिखाते हैं तो डॉक्टर्स हमें ये कहते हैं कि क्योंकि आपका केस जो है वो कोई और डॉक्टर देख रहे हैं तो हम अब इसको हैंडल नहीं कर सकते, कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आ सकती हैं, इस तरह नाम हमारे ऊपर आएगा अगर किसी किस्म की कोई गफलत हो गई तो। लेकिन इसके अलावा डॉक्टर साकिब शफी से भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हो सकता है कि कल तक जो है वो OPDs जो हैं वो ऑपरेशनल हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल तक यही फैसला हुआ है कि आज रात 8 बजे के बाद। ठीक है, महविश बता रही हैं कि आज रात इमरजेंसी खोल दी जाएगी और OPD कल खुल जाएंगे। उज़मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, मेंबर सूबाई असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया उज़मा साहबा आपके वक्त का। ये मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल होने की बजाय हुकूमत की जिम्मेदारियों में था कि फौरी तौर पर उस वक्त डॉक्टर्स अगर गिल्टी थे, उनका अमला गिल्टी था, उनको पकड़ा जाता तो ये मामला ना आता। अब ये लोग आ गए, आकर PIC में जिस तरह से हमला आवर हुए, जिस तरह तबाही मचाई, अब इनकी गिरफ्तारी हुई है, तो अब यहां भी मामला अफ़ाम व तफ़हीम से ही हल होएगा? जी मुदस्सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। नहायत अफसोसनाक बात है क्योंकि दोनों बड़े नोबल प्रोफेशंस हैं और आपको पता है कि पंजाब हुकूमत की काविशों से, इनकी पिछले काफ़ी हफ्तों से जो इनकी आपस में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था उसको काफ़ी हद तक जो है वो पंजाब हुकूमत ने उसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तक पहुंच गए थे, बल्कि माफ़ी तलाफियाँ भी हो गई थी। फिर उसके बाद इन्होंने जो कानून अपने हाथ में लिया है इसकी तो मेरे ख्याल में जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। भाई अगर आपको कोई इशू था, कोई सोशल मीडिया पे कोई किसी डॉक्टर्स की कोई क्लिप से आप कोई एतराज़ था
تو بھلے سے آپ بھی اس طرح کے 2 اور کلپس ڈال دیتے، لیکن ایک لشکر کی شکل میں آ کے ایک ہسپتال پہ اٹیک کرنا، جو کہ آپ سوچیں کہ جنیوا کنونشن کہتے ہیں کہ جنگ کے دنوں میں بھی کوئی اس طرح سے نہیں فوج جو ہے ہسپتال پہ نہیں اٹیک کر سکتی ہے، تو یہ ایک عدم برداشت کی جو کیفیت ہے، اور ایک میں تو کہوں گی کہ ایک ٹیررائز کرنے والی جو ایک ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ تو پھر ان کا پڑھا لکھا سارا ضائع چلا جاتا ہے۔ یہ پھر کہاں کے قانون دان ہیں؟ یہ تو جنگوں کے اندر اگر کچھ چیز محفوظ رہتی ہے، عظمیٰ کاردار صاحبہ وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ ہاسپٹل ہی ہیں، آپ کے پاس کوئی لیکن ایک سوال یہاں پر ہے کہ ہائی کورٹ سے یا ضلع کچہری سے نکلتے ہوئے 200 250 300 400 وکلا پی آئی سی پہنچے پیدل۔ میں سوال ہے کہ حکومت کو معلوم نہیں ہو پا رہا ہے، پنجاب پولیس، اس کے سی سی ٹی وی کیمرے، سیف سٹی پروجیکٹ، آئی جی نئے آئے، بڑے سخت آدمی ہیں، کسی چیز کا کسی کو معلوم نہیں ہو پا رہا ہے، وہ باہر آئے ہیں، 2 موبائل پولیس کھڑے تھے، 250 300 کا جتھا ہے، انہوں نے آگے اٹیک کیا۔ یہ تمام تر پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے جو حکومت وقت کا کام ہے، جو پولیس کا کام ہے، تو وہاں تو نااہلی آپ کی نظر آ رہی ہے۔ مدثر، میں بالکل یہاں پہ ڈیفینڈ نہیں کروں گی، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں، جب آپ کو پہلے سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے آپ کو مطلع بھی کیا تھا، اگر اب آپ کہیں کہ جی ہمیں معلوم نہیں تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ پیسفل ایک پروٹیسٹ ہے، تو یہ بجا نہیں ہوگا۔ ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے، اور ایک سپاہی جو کھڑا ہوا ہے وہاں پہ وہ تو تبھی کوئی ایکشن لے گا نا اگر اوپر سے اس کو کوئی انسٹرکشن ملے گی۔ تو میرے تو خیال میں کہ یہ انویسٹیگیشن جو ہے، یہ پولیس کی جو کارروائی، بلکہ جو نئی کارروائی کی جو کرنی چاہیے تھی ان کو پہلے، اس کے متعلق بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جن پولیس ریفارمز کی ہم کے پی میں بات کر رہے تھے، وہاں پہ 14 ٹریننگ انسٹیٹیوٹس تھے، جہاں پہ ان سارے ہر ایسے مواقع سے ان کو ڈیل کرنے کے لیے ٹریننگ کی جاتی ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کی جاتی ہے۔ بھئی آپ کے پاس بہت سارے ٹولز ہیں، آپ کے پاس ٹیئر گیس شیلنگ ہے، آپ کے پاس واٹر کیننز ہیں، ضروری تو نہیں نا کہ آپ نے جو ہے کوئی اسٹریٹ فائرنگ کرنی ہے۔ اب اصل میں پرابلم یہ میں آپ کو بتاتی ہوں 2 طرفہ ہے۔ یہ جو ہماری وکلا برادری ہے نا، یہ دھمکیاں دینے پہ، یہ پولیس کو انہوں نے ڈرایا دھمکایا ہوا ہے کہ تم ہمارے خلاف کوئی کارروائی کر کے دیکھو، ہم کیسے تمہاری ایسی کی تیسی پھیریں گے، کیسے ہم تمہارے خلاف ایف آئی آر کاٹیں گے۔ اب میں یہ دیکھیں، یہ اخبار پڑھی ہوئی ہے، میں اس میں یہ پڑھ رہی ہوں کہ اب یہ لوگ اب میڈیا کو ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی سوسائٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ دے، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری اور حکومت کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ امن و امان قائم کرے۔ یہ جتنے بھی بات ہو سکتی ہے کہ وکیل کہیں کہ وہ انہوں نے ویڈیو جاری کی تو وہ تو اپنی توجیہات دے دیں، لیکن اصل ذمہ داری حکومت کی ہے کہ اس کو انفورس کیا جائے۔ جی دیکھیں، اب دیکھیں آپ کے قانون کی اتھارٹی آپ کے ہاتھ میں، کیونکہ آپ کو یہ حکومت نے یہ وردی پہنائی ہے اور اس وردی کی بہت ذمہ داری ہے، اہم ہے۔ قانون یا جو اتھارٹی ہے وہ سڑک پہ جو بھی پروٹیسٹ کر رہا ہے اس کا رائٹ ہے، لیکن اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لے تو قانون کو حرکت میں آنا لازم ہے، کیونکہ اگر وہ حرکت میں نہیں آئے گا تو اور لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ ہسپتال میں جن لوگوں کی اموات ہوئی ہیں وہ بھی مرڈرز ہی ہیں، وہ جو لوگ عام عوام ہے جو وہاں پہ علاج کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کارڈیک انسٹیٹیوٹ میں تو آپ کو پتہ ہے بہت سیریس مریض آتے ہیں، اگر ان کی کوئی ماس کھینچی جا رہی ہے یا ساری اتنی 7 کروڑ کا نقصان ہوا، وہاں پہ ایمرجنسی ابھی تک بند ہے، ابھی تک نہیں کھل سکی ہے، تو یہ عظمیٰ صاحب، عمران خان صاحب نے کہا کہ ریفارمز کے حوالے سے وہ بات کریں گے پنجاب پولیس کے اندر، کیسی اب ریفارمز ہو رہی ہیں کہ پنجاب پولیس کے آئی جی کے دفتر کی سیکیورٹی اب رینجرز پنجاب کرے گی؟ مدثر، میں اب اس کے متعلق کیا کامنٹ دوں؟ یہ میرے خیال میں یہ کوئی صحیح طریقہ کار تو نہیں ہے، کیونکہ اگر پولیس ہی اپنے آپ کو ان کو کسی اور کو بلانا پڑے اپنی حفاظت کے لیے تو پھر انہوں نے شہریوں کی
کیا حفاظت کرنی ہے اگر وہ خود ہی اپنے آپ کو محفوظ نہیں فیل کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اس کے متعلق ہمیں کوئی ایمرجنسی میں ہمیں کوئی سٹیپس لینے پڑیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی پولیس کو امپاور کرنا ہے, کس طریقے سے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر. پولیس ریفارمز جو ہیں وہ ہمارے ایجنڈے پہ ٹاپ پہ, اور یہ خاص طور پہ جو 2 دن جو یہ پہلے ہوا ہے اس میں کوئی میرے خیال میں کوتاہی یا کمی کی گنجائش اب نہیں رہ گئی ہے. جو بھی ہمیں کرنا ہے, کیونکہ ہماری پولیس تباہ شدہ ہے, ہماری پولیس میں سیاسی 5 آئی جی ہو گئے ان 15 مہینوں کے اندر پنجاب پولیس کے اندر تبدیل, اور ریفارمز کیا ہیں یہ ابھی یقینی طور پر ہمیں بھی انتظار ہے. آپ خود بھی اس کے منتظر ہیں کہ یہ ریفارمز ہوں, وہ کیسے ہوں گے. بہرحال اس کا ابھی تک میکانزم تو سامنے نہیں آیا. ناصر خان درانی صاحب لائے گئے تھے, وہ بھی واپس چلے گئے. وہ کوئی ایسا میکانزم نہیں دے سکے ہیں کہ پنجاب کی پولیس ان کی استعداد کار بھی بڑھ پائے, وہ پولیٹیسائز بھی نہ رہے, اور وہ بہتر پرفارم بھی کر پائے. لاہور جیسے بڑے شہر میں ناظرین یہ حالت ہوا ہے تو چھوٹے شہر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم آگے بڑھیں گے. عظمیٰ کاردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک اور اہم معاملہ ہے, اپوزیشن نے, اب رہبر کمیٹی نے آخری وارننگ دے دی ہے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تعیناتی کے حوالے سے. معاملہ لے کر گئی تھی اپوزیشن عدالت میں, لیکن عدالت نے کہا یہ پارلیمانی معاملہ ہے, وہاں پر حل کیا جائے. اس پر ہم تجزیہ بھی لیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا بھی کہ کیا صورتحال ہے. عظمیٰ کاردار صاحب آپ سے جان لیتے ہیں, یہ الیکشن کمیشن اس وقت غیر فعال ہے. اب غیر فعال جب الیکشن کمیشن ہے تو کسی قسم کو کوئی معاملات ہی نہیں ہو رہے, اس میں کیوں نہیں آپ معاملات کو حل کریں؟ یہ بھی تو ذمہ داری پھر حکومت کی پہلے بنتی ہے. مدثر, الیکشن ایکٹ کے مطابق جو ترامیم کی گئی تھی غیر فعال تو نہیں ہے. ہمارا الیکشن کے دو ہمارے جو ممبران تھے ان میں سے ایک جو ہیں وہ انہوں نے اب سنبھال لیا چیف الیکشن کمیشن کی جو فرائض ہیں, تو یہ کہنا تو بجا نہیں ہوگا. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو تعیناتی 3 ہمارے رہ گئے ہیں, ایک تو بلوچستان کا تو میرے خیال میں وہ ایک جوائنٹ فیصلہ ہو چکا ہے, باقی 2 جو ہیں وہ ابھی ہو رہے ہیں. ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دی گئی ہے, وہ ساری اپوزیشن سے بھی رابطے میں ہے. لیکن اب دیکھیں نا, یہ اپوزیشن لیڈر ان کی سیریسنس تو دیکھ لینا, جا کے باہر بیٹھ گئے. بھئی آپ واپس آئیں ملک میں, اور آپ کے ذمہ جو ایک آئینی فریضہ دیا گیا ہے آپ اس کو آ کے پورا کریں. لیکن ان لوگوں کی پتہ نہیں کیا ترجیحات ہیں اور ان کی کیا آپس میں ان کی پلاننگ ہے. تو حکومت تو ہر طریقے سے اس وقت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے مفاہمت کی اور ایک مل کے آگے چلنے کی. انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں آئندہ, اور بالکل سپریم کورٹ نے صحیح کہا ہے کہ آپ ہمارے کندھے پہ نہ رکھ کے بندوق چلائیں, یہ ایک پارلیمان کا فریضہ ہے, وہ خود اس کو بیٹھ کے سنجیدگی سے لیں اور اس کو آگے بڑھائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ اس آنے والے ہفتے میں تعیناتیاں ہو جائیں گی. اچھا, ایک چیز آپ پر یہ الزام بار بار لگایا جا رہا ہے, احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ حکومت ثابت کر چکی ہے وہ کسی بھی آئینی عہدے پر مکمل طور پر جو تعیناتی ہے وہ بہتر طریقے سے نہیں کر پاتی ہے. اب وہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بیان دے رہے ہیں کہ ان کو ریٹائر ہوئے بھی اب وقت ہو چکا ہے. اس سے پہلے آرمی چیف کے حوالے سے بھی ان کا اشارہ ہے کہ کس طرح سے ان کی تعیناتی اور توسیع کا معاملہ جو ہے وہ حکومت نے مس ہینڈل کیا ہے. تو یہ پہلے سے چیزیں حل ہو جانی چاہیے. ایک میکانزم ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے, پیرالل جو چل رہا ہوتا ہے, اس میں پھر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. تو آسن اقبال کو بولے نا, آپ نے جو لیڈران ہیں, جو اپوزیشن کے لیڈر بن کے جو باہر جا کے تو بیٹھے ہوئے, نہ جانے وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ. بتیرا پورا خاندان ہے وہاں پہ جو نواز شریف کی تیمارداری کے لیے ہے. یہ انسٹیڈ کے واپس آئیں, انہوں نے اپنا پوری جو نون کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی وہ وہاں پہ بلا کے تو ٹی پارٹی ہو رہی ہے. تو یہ ہم اس میں اب کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ دونوں طرف سے یہ مشترکہ فیصلہ ہوگا اور یہ اپنی ڈیوٹی نبھانے کی کوشش کریں, اور یہ مہربانی کر کے تو ہمارے ساتھ بیٹھیں. اور یہ کمیٹی تو بن گئی ہے, کمیٹی تو موجود ہے, کمیٹی اس پر کام بھی کر رہی ہے. شیریں مزاری صاحبہ جس کو ہیڈ کر رہی ہیں, اور ادھر سے مشاہد اللہ خان صاحب بھی ہیں, دیگر جماعتوں کے لوگ بھی ہیں. تو کمیٹی تو آلریڈی کام کر رہی ہے, اپوزیشن نے اپنے نام دے دیے ہیں, وزیر اعظم صاحب کی جانب سے بھی نام آ چکے ہیں. تو کمیٹی تو اس پر کام کر رہی ہے. کہتے ہیں معاملے کو لٹکایا آپ کی جانب سے گیا کہ تاکہ ممبران پورے نہ ہوں, اور جتنی وہ جو آپ کے فنڈنگ کے معاملات ہیں اور یہ جو باقی چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں رک جائیں, اور اس کے بعد پھر اس کو ٹھنڈا کیا جائے.
کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم فورن فنڈنگ سے بالکل گھبرا نہیں رہے ہیں، بلکہ اب یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ تیاری کریں، یہ ذرا اپنی حساب کتاب دیں کہ جو فورن فنڈنگ آتی رہی ہے وہ کدھر جاتی رہی ہے۔ یہ پچھلے 5 سال سے کیس چل رہا ہے، اگر اس کیس میں کوئی جان ہوتی تو یہ ابھی تک اس کا فیصلہ کر چکے ہوتے۔ ان کی 4 سال حکومت تھی، جب ان کے پاس نہ کوئی شواہد ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے جس کے بیس پہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک ہوا میں تو غبارے چھوڑنے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو الیکشن کمیشن کی جو تعیناتیاں ہیں اس میں حکومت نے کوئی کوتاہی نہیں کی، کمیٹی بالکل وقت پہ اس کا اجرا ہوا تھا، وہ کام کر رہی ہے اور سارے نام بھی دے دیے گئے ہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ حکومت تو آخری الٹیمیٹم دے رہی ہے کہ آخری وارننگ ہے، اس کے بعد اپوزیشن نے دیا حکومت کو، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات حل ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور ایک اور خبر جس کا انتظار تو 10 سال سے تھا لیکن بارش نے ان تمام ارمانوں پر پانی پھیر دیا، اور وہ ہے پاکستان کے ٹیسٹ میچ۔ اعجاز وسیم باقری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے سپورٹس رپورٹر۔ اعجاز، آپ اسپیشلی میچ بھی دیکھنے کے لیے پنڈی گئے، لیکن بارش نے استقبال کیا ہے، نہ چوکے چھکوں نے استقبال کیا، نہ ہی کوئی وکٹس گرے، کیا معاملہ رہ گیا اس میچ کے حوالے سے؟ پھر جی مدثر، آج کا دوسرا دن بھی کال آف کر دیا گیا، تیسرا دن آج بھی کال آف کر دیا گیا، کل بھی صرف 18۔ میرا خیال ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس کے اندر غلطی اس لیے نہیں ہے کیونکہ لاہور کے اندر یہ میچ پہلے شیڈول تھا، کیونکہ لاہور میں سموگ تھی اور پھر لاہور میں بھی فور کاسٹ تھی، تو کیونکہ پنڈی کراچی کو پھر دوسرا ٹیسٹ دیا جانا تھا، تو پھر پاکستان کے پاس ایسا کوئی سینٹر نہیں تھا کہ جہاں فور کاسٹ کو اوائڈ کر کے ٹیسٹ میچ مکمل کرایا جاتا، کیونکہ ملتان اسٹیڈیم بھی اس لیول کا تیار نہیں ہوا تھا پنڈی کے اندر، کیونکہ آلریڈی پی سی بی نے کنسٹرکشن آئی۔ دوسرا آپشن تھا کراچی میں 19 کو دوسرا ٹیسٹ میچ ہے، تو آپ ایک سینٹر کے اوپر 2 میچ نہیں کرا سکتے۔ یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ 10 سال بعد کرکٹ واپس لوٹی، پنڈی میں 16 سال بعد ٹیسٹ میچ ہوا۔ کرکٹ فینس بڑی تعداد میں، ہمیں بڑا سرپرائز ہوا کہ اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا پہلے دن۔ کل بھی بارش کی وجہ سے میچ تو صرف 18 اوور ہو سکا، لیکن کراؤڈ دیکھنے کے لیے آیا۔ تو اب تو 2 دن جب کھیل ہو بھی جائے، آج اگر بارش بھی رکتی ہے تو 2 دن کے کھیل میں تو غیر نتیجہ قسم کا یہ میچ ہوگا، صرف انٹرٹین ہی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کھلاڑیوں کو دیکھنے، پاکستان کے اندر ٹیسٹ کرکٹ کو دیکھنے والے لوگ اسٹیڈیم میں آ جائیں، اس سے آگے تو کچھ نہیں اس ٹیسٹ کا بچا۔ اعجاز، بالکل آپ کی درست ہے، بات کی درست ہے، کیونکہ سری لنکا کی ابھی صرف 6 وکٹیں گری ہیں اور 282 رنز ہیں، اور 91 اوور کا کھیل ہوا ہے اب تک پورے ٹیسٹ میچ کے اندر، 3 دن گزر چکے ہیں۔ تو اگر سری لنکا یہاں اننگز کو ڈکلیئر بھی کر دیتا ہے، پاکستان آ کر بیٹنگ کرے گا، تو ٹیسٹ میچ کا فیصلہ تو ابھی ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ بالکل صحیح ہے، کوئی میریکل ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹیمیں 100 رنز کے اوپر ایک اننگز میں کولیپس کر جائیں، تو میریکل کا کم چانسز ہی پاکستان کے ٹیسٹ کے ساتھ آ رہا ہے۔ بہت شکریہ اعجاز وسیم باقری ہمارے ساتھ موجود تھے، اور پروگرام سے اجازت دیجیے، پیر کے روز پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔